बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद कुफ़ार मक्का ने आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ गरीब मुसलमानों पर भी ऐसे ऐसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े कि मक्का की ज़मीन बिलबिला उठी। ये आसान था कि कुफ़ार मक्का इन मुसलमानों को दमे ज़दन में कत्ल कर डालते, मगर इससे इन काफरों के जोश और इंतकाम का नशा नहीं उतर सकता था, क्योंकि कुफार इस बात में अपनी शान समझते थे कि इन मुसलमानों को इतना सताओ कि वो इस्लाम को छोड़कर फिर शिरक और बुत परस्ती करने लगें। इसलिए कत्ल कर देने की बजाय कुफार मक्का मुसलमानों को तरह तरह की सज़ाओं और एज़ार आसानियों के साथ सताते थे। चुनाचे जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग और नसीहत के बाद अंसार मदीना मुसलमान होने लगे, तो मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों को एक पनाहगाह मिल गई। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को आम इजाज़त दे दी कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। चुनाचे सबसे पहले हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हिजरत की। इसके बाद यके बाद दीगर लोग भी मदीना रवाना होने लगे। जब कुफार कुरैश को पता चला तो उन्होंने रोक टोक शुरू कर दी, मगर छुप छुप कर लोगों ने हिजरत का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बहुत से सहाबा कराम मदीना मुनव्वरा चले गए। सिर्फ वही लोग मक्का में रह गए जो या तो काफरों की कैद में थे या अपनी मुफलसी की वजह से मजबूर थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अभी तक खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ही में मुकीम रहे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को भी आपने रोक लिया था। लिहाजा ये दोनों शम्अ नबूवत के परवाने भी आप ही के साथ मक्का में ठहरे हुए थे। जब मक्का के काफरों ने ये देख लिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के मददगार मक्का से बाहर मदीना में भी हो गए और मदीना जाने वाले मुसलमानों को अंसार ने अपनी पनाह में ले लिया है, तो कुफार मक्का को ये ख़तरा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना चले जाएं और वहाँ से अपने हामियों की फ़ौज लेकर मक्का पर चढ़ाई कर दें। चुनाचे इस ख़तरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए कुफार मक्का ने अपने दारुल नदवा में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस यानी जरगा मुनक़िद किया। ये दारुल नदवा जहाँ ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही थी, कुसी बिन कलाब के घर बनाया गया था, जो कोई भी फ़ैसला करना होता, किसी भी मामले के हल के बारे में गुफ्त व शनीद और मशवरों के लिए वो इसी मकाम को इस्तेमाल करते थे। चुनाचे अब भी इस मामला से निमटने के लिए वो सब यहाँ जमा थे। इस जिरगे में कुरैश के बड़े बड़े नामवर सरदार जमा थे। ये कुफार मक्का का एक ऐसा ज़बरदस्त नुमाइंदा इज्तिमा था कि मक्का का कोई भी ऐसा दानिश्वर और बाअसर शख्स न था जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हुआ हो। खसूसियत के साथ अबू सुफियान, अबू जहल, उतबा, जुबैर बिन मोतम, नज़र बिन हारिस, जुमा बिन असवद, हकीम बिन हज़ाम और उमैया बिन खलफ इसमें पेश थे। तमाम सरदारान कुरैश इस मजलिस में मौजूद थे। अभी मशवरे हो ही रहे थे कि इबलीस एक खुश शक्ल बूढ़े आदमी की सूरत में आया। उसने एक मोटी चादर ओढ़ रखी थी और हाथ में एक आसा लिए हुए था। उसने दारुल नदवा के दरवाजे पर आकर दस्तक दी। कुरैश ने उससे दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो? शैतान लईन कहने लगा कि मैं कबीला नजद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे ये इल्म हुआ है कि तुम एक मामला के बारे में यहाँ जमा हुए हो, चुनाचे मैं भी चला आया ताकि तुम्हारी मदद करूँ। कुरैश आपस में कहने लगे कि चूँकि ये मक्का का रहने वाला नहीं है, इसलिए अगर ये हमारे मशवरे में शरीक हो भी जाए तो कोई मुज़ायका नहीं। चुनाचे उन सब ने उसको इजाज़त दे दी और कहने लगे कि अच्छी बात है, आ जाओ। आखिर इबलीस उनके साथ शरीक हो गया। इबलीस शेख नजदी की सूरत में उनके दरमियान बैठ गया और अपनी चर्ब ज़बानी से ऐसी बातें की कि मुशरिकीन उसके एहसानमंद हुए और उनकी मौजूदगी को बड़ी अहमियत देने लगे। फिर उन्होंने शेख नजदी को अपनी मुशावरती मजलिस का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इसके बाद कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हो गई। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पेश हुआ तो एक काफिर ने यह राय दी कि इनको किसी कोठरी में बंद करके उनके हाथ पांव बांध दो और एक खुराक से खाना पानी इनको दे दिया करो। शेख नजदी शैतान ने कहा कि ये राय अच्छी नहीं है। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों ने इनको किसी मकान में कैद कर दिया तो यकीनन इनके जानिसार असहाब को इसकी खबर हो जाएगी और वो अपनी जान पर खेल कर इनको कैद से छुड़ा लेंगे। अबुल असवद रबिया बिन अमर आमरी ने यह मशवरा दिया कि इनको मक्का से निकाल दो ताकि ये किसी दूसरे शहर में जाकर रहें।
اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت ہو، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر اور دلکشی ہے؟ خدا کی قسم، اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع بنا لیں گے، اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز اور لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر بجز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو کچھ بنائے نہ بنے گی، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔ اب ابو جہل بولا کہ صاحبو، میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوچی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا چیز ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب یک بارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو منظور کیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو ایسے بیان فرمایا کہ اے محبوب، یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں۔ یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ چنانچہ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اور رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھیں کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بادل نخواستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس وقت بہت کم عمر تھیں، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا جس میں پانی تھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النطاقین یعنی 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریقت تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے۔ اب دوسری جانب کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا
اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشان نبوت میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑا سخت خطرہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یقین تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے، اور اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا کہ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے، اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک شخص کمر جھکائے ہوئے آیا اور کفار کی جماعت سے پوچھا کہ تم یہاں کس لیے کھڑے ہو اور کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کفار نے جواب دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ خرابی ہو تمہاری، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نکل گئے اور تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو ان کے ناپاک سروں پر خاک پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دراڑ میں سے اندر جھانکا تو کسی کو سوئے ہوئے پایا۔ کہنے لگے کہ وہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر سویا ہوا ہے۔ جب یہ سب حملہ کرنے کی غرض سے اندر داخل ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس شخص نے ٹھیک کہا تھا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے رسول کا حال زیادہ جانتا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ نے تھوڑی دیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ کی، اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی بات ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار ثور میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں پر کاٹا، مگر حضرت صدیق جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوں کی دھار کے چند قطرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر نثار ہو گئے۔
جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنے یار غار کو روتا ہوا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رات اسی غار میں رونق افروز رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یار غار پی لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد آپ کو تو چھوڑ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش اور جستجو میں مکہ اور اطراف کی جانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوندی حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی کا جالا بنتا اور نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مت گھبراؤ، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر سکون اور اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ربیع الاول 2 شنبہ کے دن غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اریقت، جس کو رہنمائی کے لیے کرایہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوکر رکھا تھا، وہ اپنے وعدہ کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے، وہ بیٹھے اور عبداللہ بن اریقت آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستہ سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔ ادھر کفار ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کو کہیں بھی کامیابی کی کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آخر وہ تھک ہار گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو قتل کر دے یا قید کرے، ہر ایک کے بدلے اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اس گراں قدر انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب میں گئے۔ اس واقعہ کے بارے میں سراقہ بن مالک بن جاسم بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہم ہی میں سے ایک شخص وہاں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ابھی 3 مسافروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ میں یہ بات سن کر خوش ہوا اور دل ہی دل میں خیال کیا کہ ان کو پکڑ کر انعام حاصل کروں گا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ مسافر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ چنانچہ میں نے اس شخص کو آنکھ کے اشارہ سے منع کیا کہ وہ خاموش رہے۔ اس کے بعد سراقہ نے ان لوگوں کو جو ان کی محفل میں بیٹھے تھے ان کو دھوکہ دینے کی غرض سے یہ کہا کہ وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ تھے جو اپنے گمشدہ جانور ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ شخص اشارہ سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ شاید ایسا ہی ہو، اور وہ خاموش ہو گیا۔ سراقہ تھوڑی دیر تک اس مجلس میں بیٹھا رہا تاکہ اس کے جلدی اٹھ کر جانے سے کسی کو شک نہ ہو۔ اس کے بعد وہ اٹھا، گھر گیا اور لونڈی سے کہا کہ اس کے گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے پیچھے تیار رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پوشیدہ طور پر اپنا نیزہ پکڑا، پھر اس نے اپنے وہ تیر لیے جن سے وہ فال دیکھا کرتا تھا۔ اس نے ذرا پہن لی اور تیر نکال کر اس سے فال دیکھی تو وہ تیر نکلا جسے وہ ناپسند کرتا تھا، یعنی فال کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔
لیکن پھر بھی اسے امید تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے پاس لے آئے گا اور قریش سے 100 اونٹنیاں بطور انعام وصول کرے گا۔ اس امید کے ساتھ وہ گھر سے نکلا اور نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے گھوڑے تک پہنچا اور اس پر سوار ہو کر اسے سر پر دوڑا دیا اور جس طرف قدموں کے نشان پائے جا رہے تھے اسی طرف وہ چل پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک مقام غدیر سے آگے بڑھ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ کا راستہ طے فرما رہے تھے۔ اچانک دور سے سراقہ آتا ہوا دکھائی دیا جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کی جانب بڑھا چلا آ رہا تھا۔ مکہ کے اس مشہور شہ سوار سراقہ بن مالک بن جاسم نے قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملہ کی نیت سے آگے بڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور آپ کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف اور دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل رحم اور کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ وزاری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجیے اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے چراغ کی روشنی تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ مجھے آپ ایک خط تحریر کر دیں جو میرے پاس بطور نشانی رہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف نہیں ہے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کیا مگر حضرت نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ یہ سراقہ بن مالک بن جاسم اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طیف اور حنین سے فارغ ہو کر جورانا میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر برگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلہ کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ واضح رہے کہ یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ جب سراقہ حاضر ہوئے تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک کو پہنا دیے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے سراقہ، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو فارس کے بادشاہ کسریٰ سے چھین کر ایک بدوی کو پہنا دیے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 24 ہجری میں وفات پائی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔ مکہ سے مدینہ اس ہجرت کے دوسرے روز مقام قدید میں موبد عاتقہ بن خالد خزاعیہ کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ موبد ایک ضعیف عورت تھیں جو اپنے خیمہ کے سین میں بیٹھی رہا کرتی تھیں اور مسافروں کو کھانا پانی دے دیا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا مگر اس کے پاس کوئی چیز اس وقت موجود نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمہ کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری کھڑی ہے۔ دریافت فرمایا کہ کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ تو موبد نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ موبد نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا
اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور ان کے خامد دونوں مشرف با اسلام ہوئے۔